बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल मसद टी वी पर। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टूट फूट का सिलसिला है वो जारी है और जारी और सारी है। आज मलिका बुखारी साहिबा ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार करती हूँ। उसकी वजूहात भी उन्होंने बताई, ज़ाती नौयत की हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी फ़ैमिली को अब लुक आफ्टर करना चाहती हूँ, मेरी प्रायोरिटी वो है और मेरे लिए मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे चलना। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा कोई दो तीन दिन पहले शाह महमूद कुरैशी जब रिहा हुए थे, ये दोनों भी रिहा हुए थे अडियाला जेल से। जब शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, इन दोनों ने भी कहा कि हम पार्टी नहीं छोड़े और उसी वक्त दोबारा दोनों अरेस्ट भी हो गए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की खबर है और अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनकी जो नज़रबंदी है उसे कलअदम करार नहीं दिया गया और उनकी रिहाई का हुक्म नहीं दिया गया। ये डीसी इस्लामाबाद की तरफ से जो मेरे पास खबर आ रही है कि उन्होंने वो नज़रबंदी ख़त्म कर दी है और रिहाई का हुक्म दे दिया और मतवक्के ये है कि थोड़ी देर में ये दोनों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और करेंगे तो वो क्या कहेंगे मेरे ख़्याल में वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जिन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चाहे वो असद उमर साहब हैं या आमिर कियानी साहब हैं या फवाद चौधरी साहब ने तो ट्वीट किया था, तो वो भी मेरे ख्याल में पार्टी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान ही करेंगे। मलिका बुखारी ने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा आपको सुनाते हैं। मैं 9 मई के जिस तरह रियासत के इदारों के ऊपर फ़ौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया उसकी मैं भरपूर तरीके से मज़म्मत करना चाहती हूँ। जिस तरह शहीदों की बेहुरमती हुई उसकी भरपूर तरीके से मैं मज़म्मत करती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफ़ा देती हूँ। मैं तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, इस्तीफ़ा देती हूँ और इस पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। अच्छा जी, ये तो आप मलिका बुखारी साहिबा को सुन रहे थे। वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। लेकिन एजाज़ चौधरी जिनको आज रिहाई मिली थी वो फौरी तौर पे दोबारा गिरफ़्तार हो गए। अभी तक पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है। महमूद रशीद साहब जो हैं उनके हवाले से आज मीडिया टॉक हुई है, उन्हें अदालत में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ा, मेरी पार्टी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ी। उमर सरफराज चीमा साबिक़ गवर्नर पंजाब, उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़े, पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं। और जब उनको अदालत में पेश किया गया है तो मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि उससे पहले तकरीबन कोई 3.5 घंटे के करीब उनको प्रिजन वैन के अंदर रखा गया और उसके बाद उनकी अदालत में पेशी हुई है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप पार्टी छोड़ें तो उन्होंने कहा कि नहीं छोड़े। थोड़ी देर में इनके शॉर्ट्स में आपको दिखाता हूँ। बट इन द मीन वाइल ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से क्या कह रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि फ़ैसला अभी किया जाएगा, अभी अंडर डिस्कशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो जो फ़र्द हैं, अफराद हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राय जुदा कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और अगर राय जुदा नहीं करते हैं तो उनकी गिरफ़्तारी दोबारा हो जाती है। और ये चीज़ तो अब जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं वो अपने रिमार्क्स में वबांगे दोहल कह रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज असद कैसर के केस में जस्टिस अरबाब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके कुछ इस तरह के रिमार्क्स थे कि आई डोंट नो कि उन्होंने कहा कि आपने कोई जहन बनाया कि नहीं बनाया, इस तरह की कोई बात थी, इससे मिलती जुलती। उसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कोई जहन बनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि नहीं बनाया। तो उससे पहले जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब असद उमर के केस में ये कह चुके हैं कि वो आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो अदलिया जो है वो तो तकरीबन बेबस नज़र आती है। अदलिया जो है वो तो अब जो रिमार्क्स इस तरह से दे रहे हैं, और मैंने कल भी कहा था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो मेरे ख्याल में अपनी साख को बचाने की कोशिश में है। उन्होंने इस चीज़ की सफाइयाँ दी कि जो इमरान खान को मर्सिडीज़ जो है वो हमने तो प्रोवाइड नहीं की थी, वो तो पुलिस वालों ने प्रोवाइड की थी, क्या से क्या बना दिया। और अदालतें जो हैं उनके जो फ़ैसले हैं वो इस वक्त फ़ाल हमें नहीं नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन अफराद ने छोड़ा है उनका आपको एक झलक दिखा देते हैं कि अहम शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राय जुदा की हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, मैं PTI से, उसकी मेंबरशिप से, जो अहदे मेरे पास हैं उनको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है,
اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں، اور سیاست یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں۔ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، سیاست میں نہیں چھوڑ رہا۔ جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا ہے یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں نے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ جب میں نے پارٹی چھوڑی تو میں پارٹی چھوڑنے کا بولتا۔ میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ اور یہ جو سلسلہ ہے وہ افراد تک لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ آج پاکستان تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک کی بھی بات ہوئی ہے، بلکہ اعلان ہوا ہے باقاعدہ طور پہ ملتان سائڈ سے، اور وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما تھے اور کچھ ورکرز تھے، کارکنان تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف حقیقی کی آواز بلند کی ہے۔ تو وہ یاد آ گیا مجھے کہ ایم کیو ایم حقیقی سامنے آئی تھی، تو سیم اسی طرح پی ٹی آئی حقیقی کی آواز بلند ہوئی ہے وہاں سے، اور فارورڈ بلاک بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف جہانگیر خان ترین صاحب، جو کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ سرگرم، اسٹرانگ، فعال کرنے میں بڑا کلیدی کردار اختیار ادا کر چکے ہیں ماضی میں۔ اس کے بعد جب ان کے کچھ اختلافات ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ، پھر وہ علیحدہ ہو گئے تھے، آج کل وہ دوبارہ سیاست میں فعال نظر آ رہے ہیں، اور کوئی پاکستان تحریک انصاف میں سے کوئی بلاک ان سے ساتھ جڑنے کی جو افواہیں ہیں جو وہ بھی سرگرم ہیں۔ تو یہ ابھی تک کی سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی طور پہ۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر، جنہوں نے ابھی تک کہا ہے، جو نوٹیبل لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے ابھی تک کہا ہے کہ ہم پارٹی نہیں چھوڑے، بہت بڑی تعداد میں نوٹیبل لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہے؟ کیونکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین پی ٹی آئی، ان سمیت تقریباً کوئی 600 پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رہنما ایسے ہیں جن کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا، یعنی کہ وہ پاکستان سے باہر بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ اب ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہے، اور یہ جو ملک میں صورتحال ہے، سچویشن ہے، سرٹنلی پولرائزیشن تو ہے، لوگ پریشان تو ہیں، اور اس میں سے آگے کیسے پاکستان نکلے گا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب ہیں، سابق ایم پی تحریک انصاف کے لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا احسان افضل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے، آپ کا شکریہ۔ امیر عباس صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، جرنلسٹ ہیں، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ عارف چوئی صاحب ماہر قانون ہیں، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شرک پوری صاحب، اگر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، پاکستان تحریک انصاف سے حال ہی میں آپ نے بھی برات کا اعلان کیا، پاکستان تحریک انصاف کا آپ حصہ رہ چکے ہیں۔ 2022 میں آپ نے پی ٹی آئی جو ہے اس میں آپ آ گئے تھے، 2022 میں آ گئے تھے، 2012 سے 2012 میں آپ تھے پی ٹی آئی میں۔ ہاں، تحریک انصاف کا حصہ آپ 2012 میں بنے تھے۔ ہاں جی۔ اس کے بعد 2018 کا الیکشن پی پی 139 سے نون لیگ کے ٹکٹ پہ آپ نے لڑا تھا جی، اور اس کے بعد 2022 میں آپ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے۔ اب آپ دوبارہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، کیا کہیے گا، کیوں چھوڑیں پارٹی؟ دیکھیں، پارٹی چھوڑنے کی جو اصل وجہ تو یہی بنی کہ جو اداروں کے ساتھ کلیش خان صاحب نے بنایا، اور اس کو جو میں آبزرو کر رہا تھا، خان صاحب کا جو بیانیہ تھا عدم اعتماد میں، کہ یہ نیوٹرل جو ہوتے ہیں، اور یہ میر جعفر، میر صادق، یہ چیزیں میں اس وقت بھی تنقید کر رہا تھا، چیف منسٹر دفتر بھی، اپنے دوستوں سے بھی، کہ عدم اعتماد میں نے تو کہیں ملٹری کا کوئی رول نہیں دیکھا۔ خان صاحب کی جب گورنمنٹ بنی اس وقت تو ملٹری کا رول تھا، اور اتنی سپورٹ کی جتنی پہلے کبھی کسی کو نہیں کی۔ 2022 میں کس مہینے میں آپ نے دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کی تھی؟ نہیں، دیکھیں، میں جب 2012 سے جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھا تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی میری ذہنی الائنڈ رہی ہے۔ نہیں، 18 میں تو آپ نے میں نے نون لیگ سے ٹکٹ سے الیکشن لڑا، لیکن میں نے اس نوٹ کے ساتھ ٹکٹ ایکسیپٹ کی تھی کہ نواز شریف صاحب سے میں اختلاف رائے رکھتا ہوں سیاسی طور پہ۔ تو رانا تنویر صاحب نے میرا یہ بات سننے کے باوجود یہ کہا نہیں چھوڑے جا رہے، ان باتوں کو مل کے الیکشن لڑتے ہیں۔ 2022 میں کون سے مہینے میں جوائن کی پی ٹی آئی آپ نے؟ نہیں، جب میں نے یہ ریزائن کیا تھا، جب حمزہ صاحب چیف منسٹر تھے، تو جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے ہر صورت ووٹ دینا ہے جس پارٹی سے آپ ہیں، تو میں چونکہ ذہنی طور پہ اس بات کا تھوڑا سا برڈن فیل کر رہا تھا، میں نہیں ووٹ دینا چاہ رہا تھا اس کلیش کے اندر، نیوٹرل رہنا چاہتا تھا۔
تو وہ جب کورٹ نے کہہ دیا آپ نے ہر صورت دینا ہے تو پھر میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ یا تو میں ریزائن کر دوں, ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے پھر ہاں کہ میں ریزائن کر دوں یا پھر ووٹ دوں, اور ووٹ میں جب دینا چاہ نہیں رہا تھا تو میں نے پھر ریزائن کرنا ہی بہتر سمجھا. تو جب ریزائن دے دیا تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو میں جب ایم پی اے تھا بھی تو عمران خان صاحب کی میں سپورٹ کرتا رہا, وکالت کرتا رہا, ان کے نظریوں کو پروموٹ کرتا رہا. اب کون سی سیاسی جماعت میں جا رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے, ابھی تو ریسٹ کرنے کا ارادہ ہے, اور بالکل میں کسی بھی جماعت کے ساتھ جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھ رہا. پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی کا مستقبل اب خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل پوزیٹو رہے, اور اس کے لیے جتنے بھی مشورے دیے کہہ لیں وہ اگر آج میں ریویو اگر کروں تو وہ اگر کسی بھی مشورے پہ عمل کر لیتے تو ان حالات سے بچ جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. کس کے مشورے مان رہے تھے عمران خان صاحب جب آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے تھے, تو وہ کس کے مشورے مان رہے تھے؟ دیکھیں وہ مشورہ تو میرے خیال میں کسی کا نہیں مانتے, اپنا جو ان کا اپنی سوچ ہے اس کے مطابق چلتے ہیں, لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ زیادہ تو غیر سیاسی لوگ ہیں جن کو سیاسی ایکسپیرینس نہیں ہے. ہاں محب الوطن ضرور ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں امریکہ سے جو آئے جتنے بھی آپ نام لے لیں, ڈاکٹر شہباز گل, ڈاکٹر شہباز صاحب وغیرہ سب مخلص لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن سیاسی ایکسپیرینس تو نہیں ہے. سیاسی بندہ ان کے ساتھ صرف ایک ہی ہے, اپنا ملتان والے ہمارے شاہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, جو اب اسد عمر صاحب ہیں. تو اسد عمر صاحب اس سیاسی مزاج کے بندے تو نہیں ہیں, نائس ہیں, پڑھے لکھے ہیں, لائق ہیں, محب الوطن ہیں, خان صاحب سے بہت مخلص ہیں, لیکن پولیٹیکلی گرومنگ تو ان کی نہیں ہوئی. جب تک آپ گلی محلے میں پولیٹکس کو نہیں کرتے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک غریب آدمی کیسے سوچتا ہے, ایک امیر آدمی کیسے سوچتا ہے, بزنس مین کیسے سوچتا ہے, ملازم کیسے سوچتا ہے, تو ہم نے ان سب کو کیسے لے کے چلنا ہے. وہ چیز جب گلی محلے میں مطلب گھومتا ہے تو اسے چیزوں کو سمجھ آتی ہے. تو جو لوگ نیک نیتی سے امریکہ گئے, کاروبار کیا, بزنس میں آ گئے اور محبت سے واپس آئے, تو خان صاحب کا اپنا ایرر بھی یہی رہا کہ وہ چونکہ ان کی گرومنگ ہوئی ایچ ایس این کالج میں, ہیرو بن گیا, ہیرو بننے کے بعد باہر چلے گئے. اچھا چلیں عمران خان کو تو چھوڑیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ if I ask you this question کہ آپ کا پولیٹیکل کریئر تو بہت لمبا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ 2002 میں آپ نون لیگ میں تھے, 2008 میں الیکٹ ہوا, 2008 میں آپ نے آزاد حیثیت سے ضلع ناظم الیکٹ ہو گیا جی, میدان میں اترے, 2011 میں آپ آل پاکستان مسلم لیگ کا حصہ بنے. نہیں, مسلم لیگ نون میں تھا, اور مسلم لیگ نون کے بعد تحریک انصاف میں آیا 2012 میں. آل پاکستان مسلم لیگ میں آپ نہیں گئے؟ نہ بالکل بھی نہیں. 2012 میں آپ تحریک انصاف میں آئے. ہاں جی. اور 2018 پھر پی ایم ایل این سے آپ نے الیکشن, پی ایم, ہاں ان سے الیکشن لڑا, لیکن میں نے مسلم لیگ جوائن نہیں کی تھی. ٹکٹ تو انہی کے, ٹکٹ ان کا تھا جسٹ لائک ایک اتحاد کہہ لیں, میاں جلیل شرک پوری سے. اور اس کے بعد 2022 میں دوبارہ تحریک انصاف میں. جی 2022 میں دوبارہ تحریک انصاف میں آئے. ہاں جب میں نے ریزائن کر دیا تو پھر تو اوپنلی تحریک انصاف کے ساتھ ہو گیا, لیکن جب ایم پی اے بھی تھا تو میں تحریک انصاف کی ہی وکالت کرتا رہا, یا خان صاحب کے نظریوں کی سپورٹ کرتا رہا. تو اب دوبارہ پی ٹی آئی چھوڑیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے, 2002 سے آپ ایکٹیو ہیں پولیٹکس میں, تو کیا مقصد ہے آپ کا, سیاست کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک بندہ شوق سے آتا ہے, ایک حالات سے آتا ہے. شوق کس چیز کا ہوتا ہے ویسے پولیٹکس؟ کہ میں سرو کروں, خدمت کروں. کئی تو ہوتے ہیں نا ٹور ٹیکے کے لیے. اچھا جی. اچھا, اور کئی ہوتا ہے کہ نہیں میں خدمت کروں, میں سرو کروں, یا یہ غلط لوگ ہیں, غلط طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں, میں اچھائی کی طرف لے کے جاؤں. تو ڈفرنٹ اینگلز ہوتے ہیں نا. جو میری بات, اگر میں تو اپنی بات ہی کروں گا, مجھے تو علاقے کے لوگوں نے بار بار کہا, میرے سے پہلے میرے بڑے بھائی 2 دفعہ ایم پی رہے ہیں کہ آپ کو آنا چاہیے, آپ کو آنا چاہیے. تو میں دوستوں کو یہ کہتا تھا, میرے علاقے کے سارے دوست سنیں گے بھی آپ کا پروگرام, سب گواہ بھی ہیں, کہ یار جب آپ کی خدمت کرنی ہے علاقے کی تو آپ پھر اس کا پلان کریں, میں کیوں جا کے ٹکٹیں مانگتا پھروں. اور قدرتی ایسے حالات بنے کہ لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کنونس کیا کہ بھئی اس کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اور بالکل کیا, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے. خود محبت فرمائی سعودی عرب سے. دونوں کا اگر میں آپ کو کہوں کہ کمپیریزن کریں تو کیا کہیں گے؟ کس کا؟ خان صاحب اور نواز صاحب. دیکھیں نواز شریف صاحب سیاسی مزاج کے آدمی ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میرا ان سے اختلاف اس وقت ہوا جب وہ سعودی عرب گئے ہیں. یہاں سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور جب زیادتی کی گئی اور ملٹری کے خلاف ان کا ایک رجحان بن گیا, اور پھر وہ اس کا ایکشن سوچتے رہے کہ اس کا حل کیا ہے. ان کے مائنڈ میں یہ حل آیا کہ ملٹری کو کمزور کر دو, یہ اتنے جوگے نہ رہے کہ پرائم منسٹر کو پکڑ سکے. اور اس کے سلوشن کے لیے وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کا
ایک مائنڈ ان کا بن گیا کہ انڈیا سے دوستی کریں اور ملٹری کو ختم کریں. میں جب انڈرسٹینڈ کیا تو میں نے سمجھا کہ نواز شریف صاحب رانگ سائڈ پہ چلنے کے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر یہ لوگ اس قابل ہوتے ہندو آپ خان صاحب تو قائد اعظم کبھی علیحدہ پاکستان کا نہ سوچتے. اب خان صاحب میں کیا تو دیکھا جب میں نے چھوڑ دیا تو پھر خان صاحب کے ساتھ پہلے بھی کچھ اچھے پوائنٹ میرے نظر میں تھے, تو میں نے پھر ان کو جوائن کیا الیکشن لڑنے کے لیے نہیں, سپورٹ کرنے کے لیے. میں ضلع ناظم رہا تھا, ایم این اے رہا تھا, اور پھر ہمارے بزرگوں کے صدقے کراچی سے پشاور تک لوگ محبت کرنے والے ہیں. لیکن جب میں نے جوائن کیا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے, جوید ہاشمی صاحب نے کہنا شروع کیا نہیں نہیں آپ کو ہم نے الیکشن لڑانا ہے اور آپ الیکشن کے لیے آئیں, ہمارے پاس ادھر آپ کے علاوہ نام کوئی نہیں ہے. تو ان کے کہنے پہ پھر میں ٹھیک تیار ہو ہو گیا. گیا. مجھے ذرا اجازت دیجیے گا, میں باقی گیسٹ کی طرف بھی جاؤں گا. رانا صاحب, احسان افضل صاحب, رانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کہ جو بندہ پارٹی نہیں چھوڑتا, پی ٹی آئی ہے, آپ کے سیاسی مخالفین ہیں, وہ گرفتار ہو جاتا ہے اور جو چھوڑ دیتا ہے اس کو آپ رہا کر دیتے ہیں. یہ سیاست کیا سیاست ہے؟ یہ کیا طرز سیاست ہے؟ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ آنے والے دنوں میں؟ پروگرام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی جو ہیں جن لوگوں نے 9 مئی کے اندر اس کی پلاننگ, ایگزیکیوشن یا بیٹمنٹ کا جو حصہ تھے, اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑ بھی دیں تو ان کے اوپر ٹرائل ہونا چاہیے, بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اگر ہوئی ہے اس میں کوئی بھی انوالوڈ ہے تو پھر اس کا ایک ٹرائل ہونا چاہیے. اگر وہ سویلین تنصیبات ہے تو سول ہو, اگر وہ فوجی ہے تو وہ فوجی عدالت میں ہو. لیکن اگر کوئی چھوڑ رہا ہے پی ٹی آئی اور اس بیسس پہ چھوڑ رہا ہے کہ وہ 9 مئی کو کنڈیم کرتا ہے اور وہ اس غلطی کا احساس کر رہا ہے کہ اس جماعت کی جو ڈائریکشن ہے وہ غلط ہے, تو پھر تو اس کو وہاں اتنا اس حد تک اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ کم از کم اس میں اتنی جرت ہے کہ وہ یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ یہ غلط تھی ڈائریکشن, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس بنیاد کے اوپر وہ اختلاف کر رہا ہے. تو جو کہ عمران خان ابھی یہ نہیں کر رہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس میں سمجھتا ہوں تو عمران خان بھی پی ٹی آئی چھوڑ دیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی اعلان کرے میں پی ٹی آئی چھوڑتا ہوں؟ نہیں, وہ پی ٹی آئی نہ چھوڑے نا. وہ 2 رستے ہیں نا جی. ایک رستہ یہ ہے کہ وہ کہیں کہ میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں, یہ ہمارے سے ہوئی غلطی, میں نے ذہن سازی کی. اور اگر وہ یہ نہیں کہتے ہیں پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ میں آپ کو دوسرا سیناریو بتاتا ہوں نا. ایک یہ سیناریو ہے کہ وہ کہیں کہ یہ غلط تھا اور غلطی ہوگی. دوسرا سیناریو یہ ہے کہ وہ اس کو اون کریں کہ ہاں یہ میں نے کیا اور یہ ٹھیک کیا اور میں آگے اور لڑائی لڑوں. نہیں, ایک تیسرا سیناریو بھی ہے. نہیں, تیسرا سیناریو یہ ہے نا جو وہ ابھی کر رہے ہیں. تیسرا سیناریو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں, یہ تو ایجنسیوں نے کیا, یہ تو رانا ثناء اللہ نے کیا, اور اس کے آگے وہ یہ کہتے ہیں یہ سازش والا تو بات انہوں نے کی ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, ان کو سزا دی جائے. لیکن جو لوگ ملوث نہیں ہیں, جو پیسفل پروٹیسٹرز تھے, ان کو 9 مئی کے واقعات میں اگر وہ گرفتار ہیں تو رہا کیا جائے. تو یہ تو قانون کے مطابق ایک آرگیومنٹ ہے جو وہ دے رہے ہیں. نہیں, تو میں بھی ایگری کرتا ہوں, جو لوگ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے تھے, جو لوگ جنہوں نے جو جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا, جنہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی, جنہوں نے لوگوں کو انکریج نہیں کیا کہ وہ توڑ پھوڑ کریں یا لوگوں کو وہ رستہ نہیں دکھایا, ڈیفینیٹلی ان کی ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوگی. اور وہ جو ہے اس لحاظ سے جن کے, لیکن اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ والی جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی نہیں چھوڑا اس کو گرفتار کر رہے ہیں, چاہے اس کا 9 مئی کے واقعات سے تعلق نہ ہو تعلق 9 مئی کے واقعات سے, لیکن ان کو دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے آپ کی حکومت. ڈی سی صاحب ایک آرڈر ایشو کرتے ہیں ایم پی او کے تحت. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو ہو رہا ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے؟ اگر کوئی پلاننگ میں شامل تھا, وہاں فزیکلی موجود نہیں تھا, اگر پارٹی کو وہ انکریج کرنے میں لوگوں کو, اس کا نام ایف آئی آر میں آئے گا نا, پھر اس کا نام ایف آئی آر. اور اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں اور ایک پریس کانفرنس کر دیتا ہے, پھر وہ آزاد ہے. پھر اگر وہ 9 مئی کی ایف آئی آر میں بھی, پھر بھی آپ اس کو ریسٹ نہیں کر رہے. دیکھیں, میں تو اس طرز کے اوپر میں نے اپنا اوپینین آپ کو پہلی دے دیا نا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو سارے پارٹی چھوڑ جائیں گے, تو یعنی کہ اگر وہ انوالوڈ ہیں تو پھر ٹرائل ہونا.
میرا تو یہ خیال ہے. پھر تو وہ اگر چھوڑیں نہ چھوڑیں پارٹی کو, they should go through. اگر انہوں نے لاء کو وائلیٹ کیا. تاثر یہ ہے جو 9 مئی کے ہوا وہ تو بہت ہی غلط ہوا اور وہ دل خراش ہے اور اس کے اوپر پوری قوم رنجیدہ ہے اور اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہونی بھی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے. لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ 9 مئی کی بنیاد پہ آپ لوگ اپنے کچھ سیاسی مقاصد کا حصول کر رہے ہیں 9 مئی کی بنیاد پہ. یہ پروپیگنڈا ہے نا. اچھا یہ پروپیگنڈا ہے. یہ پروپیگنڈا ہے. یہ ایسا ہی پروپیگنڈا ہے جس طرح عالمی سازش کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا, اب وہ جھوٹی ثابت ہو گئی. اب آپ امریکہ سے معاونت بھی مانگ رہے ہیں, آپ امریکہ کو مداخلت کے لیے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ امریکہ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم نے کیا, میری حکومت پی ڈی ایم نے گرائی, میری حکومت باجوہ نے گرائی. آپ کا جھوٹ تو پکڑا گیا, تو ابھی بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے ایک پریس کانفرنس کی, پی ٹی آئی کو بین کر رہے ہیں آپ لوگ. پی ٹی آئی کو بین کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, پی ٹی آئی کو بین کرنا کوئی ہماری خواہش تو نہیں ہے. یہ ہماری خواہشات پہ تو بین نہیں ہو جانی. اس کا ایک لیگل طریقہ کار ہے, ریفرنس فائل ہوگا, سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن ہاں, اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے اس نے یہ منظم طور پہ, اس کے لیڈران نے اگر پلاننگ کی اور اپنے کارکنوں کی ذہن سازی کی کہ آپ جا کے ایک ساتھ 7 شہروں کے اندر 8 شہروں کے اندر فوجی تنصیبات کے اوپر پروٹیسٹ کریں اور حملہ آور ہوں, اور یہ ثابت ہو جائے, تو یہ گراؤنڈز بنتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے. کتنے لوگوں نے کیا؟ نہیں, میری بات مکمل ہونے دینا. اگر یہ ایویڈنس آ جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جماعت نے ایٹ اے جماعت لیول, ایٹ اے پارٹی لیول یہ کیا, اور انہوں نے اینٹی اسٹیٹ کام کیا, اس کی پلاننگ کی, سکھایا, کارکنوں کو وہاں اشتعال دیا, اور وہ حملہ آور ہوئے. یہ تو سب مان گئے نا. آپ بھی مان گئے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا, وہ غلط تھا, شرمناک تھا. میں تو یہ بھی مانا تھا کہ جب وہ مودی صاحب کو گھر بلا کے نواز شریف صاحب نے ساڑیاں دی تھیں تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو آج بھی اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. اگر ایک, ہاں میں بالکل, وہ جو گھر ہے, وہ جو سچن جندال تھا, وہ جو بھارتی بزنس مین, اس کو بغیر ویزے کے مری لے کر گئے تھے آپ لوگ جب آپ لوگوں کی حکومت تھی. مودی صاحب کی بات سن لیں. نہیں, آپ پہلے مودی صاحب کا جواب لیں. سر سچن جندال بغیر ویزے کے مری گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ وہ غلط تھا کہ نہیں غلط تھا؟ نہیں, سن لیں نا, جب اتنے بڑے ملک کا پرائم منسٹر آپ کے پرائم منسٹر کے گھر آ جائے تو آپ کا سٹیچر بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, مودی کے لیے دعائیں تو عمران خان کر رہا تھا. یعنی کہ جس کو دی بچر آف گجرات انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے, وہ آپ کے گھر آ گیا, آپ کی عزت بڑھ گئی. گجرات میں اس نے جو کچھ کر چھوڑا, مقبوضہ کشمیر میں اس نے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 ریووک کر کے جو کشمیریوں کے ساتھ کر چھوڑا ہے. کس کی کمزور حکومت میں کیا؟ جب آپ شابیانے بجا رہے تھے امریکن ٹرمپ سے مل کے, اور واپسی پہ آپ جب ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے تو تحفے میں آپ کو انڈیا نے یہ دیا تھا نا. آپ نے کیا کیا ہے عمران خان نے اس کا؟ اور وہ کرنے کے بعد ابھی آپ کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں, گوا سے ہوئے ہیں. ہے کوئی بات کرنے والی؟ یعنی کہ ایک طرف انہوں نے آرٹیکل 370 عمران خان کے دورے حکومت میں ریووک کیا ہے, اور وہ چلو وہ عمران خان کی حکومت کا فیلئر ہے. میں تو کہتا ہوں فیلئر ہے عمران خان کی حکومت کا اور اس کی فورن پالیسی کا. لیکن وہ جو ایک موقف اختیار کیا تھا ہم نے کہ اب ہمارا ایک سٹرکٹ سٹینڈ ہے ہندوستان کے خلاف, وہ جب ہمارے وزیر خارجہ نے انڈین سوئل کے اوپر قدم رکھا, وہ کدھر گیا بیفور دی انٹرنیشنل کمیونٹی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ بلاول کا انڈیا میں جانا انڈینز کو پسند آیا, تکلیف ہوئی انڈینز کو, یا خوشی ہوئی؟ تکلیف ہوئی. میں انڈینز کو جانتا نہیں, آپ مجھے بتائیں. نہیں, میں بتاتا ہوں نا. ان کو بہت سخت شدید تکلیف ہوئی کہ یہ انڈیا میں آ کے پاکستان کے مدعے کے اوپر بات کر رہے, اور یہ انڈیا میں آ کے پاکستان اور اینٹی انڈین پالیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے اسٹرینتھ دی پاکستان کے موقف کو, اور جو انڈیا چلے مجھے ایک بریک لینا ہے, لیکن it is a strange kind of feeling کہ رانا احسان افضل صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, ان کی پرفارمنس بطور وزیر خارجہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو یہ دن بھی آئے اس ملک میں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. امیر عباس صاحب, کیا تجزیہ آپ کا موجودہ سیاسی منظرنامے پہ؟ دیکھیں, بڑی سادہ سی بات ہے برسٹر صاحب کہ غیر فطری پیدائش سیاسی جماعتوں کی یا سیاستدانوں کی, اور غیر فطری موت
یہ دونوں چیزیں کبھی پاکستان میں تو کامیاب نہیں ہو سکی. یہ جو ان نیچرل ڈیتھ ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کی, وہ کبھی پاکستان میں سود بند ثابت نہیں ہوئی. جب تک آپ سیاست کو اور سیاستدانوں کو انڈیجنسلی گرو نہیں ہونے دیں گے, تب تک آپ پاکستان کی جو ہم نے ہر وقت جو اس میں سلامتی سلامتی قومی سلامتی قومی سلامتی سن سن کے یہ بال بھی سفید ہو گئے. وہ قومی سلامتی کیسے آئے گی؟ قومی سلامتی کا جو رشتہ ازدواج ہے آپ کہہ لیں سیاست کے ساتھ, وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ ہے. آپ سیاست کو بہتر کریں گے تو قومی سلامتی بہتر ہوگی, سیاست کو بہتر کریں گے تو آپ کے ہاں معیشت بہتر ہوگی. لیکن سیاست آپ کے ہاں وہ طاقتور ریاست کی مرہون منت چل رہی ہے. آپ جب سیاستدانوں کو سٹرینگولیٹ کریں گے, ان کی گردن میں شکنجا ڈال کے اس کو کسیں گے, آپ معاشرے میں حبس اور گھٹن پیدا کریں گے. دیکھیں کسی بھی جمہوریت کے میں اور بادشاہت میں کیا فرق ہو؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ ملک کوئی فیفڈم ہے, یہ ملک کوئی شیخ ڈم ہے, پھر تو ٹھیک ہے. یا کوئی محمد بن سلمان رہے السیسی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو کو بولے گی نہیں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں, آپ نے اس دکان کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ بھئی اس دکان میں جمہوریت کا منجن ملتا ہے, اور نظام آپ یہاں کچھ اور بنا چکے ہیں. تو جمہوریت میں لوگوں کو سفوکیشن نکالنے کے لیے ایک مشین ہوتی ہے, اس مشین کا نام ہوتا ہے وینٹنگ مشین, جس سے آپ وینٹیلیٹ کرتے ہیں. اگر آپ اس مشین کو بند کر دیں گے تو آپ وینٹ آؤٹ نہیں کر پائیں گے اپنی حبس کو. ٹھیک ہے بات, جمہوریت میں آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے, لیکن وہ جو مشین ہے جس سے آپ نے وینٹ کرنا ہے اپنا غصہ, اینگر یا جو بھی آپ کے تحفظات یا سیاسی اختلافات ہے, وہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا جو 9 مئی کو ہوا ہے. 9 مئی کی تو دیکھیں کوئی تائید نہیں ہو سکتی ہے. اب تو 9 کے اندر جن کا الزام لگ رہا ہے وہ خود اس سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں. صحیح. لیکن جو 13 مہینوں سے 14 مہینوں سے آپ ایک سیاسی جماعت کو دیوار میں, یہ پی ڈی ایم کی حکومت ایک سیاسی جماعت کو دیوار میں, اور وہ جو سنیاں ہو گیا گلیاں دے وچ مرزا یاد پھرے. ایک ہی اتحاد اگر اس ملک کے اندر حکومت کرے گا, اور آپ اپوزیشن کو بالکل کل کر دیں گے, کلنگ کریں گے آپ اپوزیشن کی. مجھے یہ بتائیے امیر عباس صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں دیوار میں چنوانا چاہتی ہیں. یہ وائس ورثہ بھی فٹ نہیں بیٹھتا, کیونکہ پاکستان یہ پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ خدشہ تھا کہ اگر عمران خان پاور میں آ جاتے ہیں یہ ہمیں دیوار میں چنوا دیں گے. خواجہ سعد رفیق از آن ریکارڈ ٹو سے دیٹ کہ بکھی ادھیڑ دیں گے, دیوار میں چنوا دیں گے. تو کیا یہی والا جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ اس طرف بھی آپ کو نہیں نظر آتا تھا پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں تو پھر اگر یہ اس بات کو ہم مان لیتے ہیں تو پھر عمران خان کے دور میں جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا, عمران خان دور میں ان کے خلاف کیسز بن رہے تھے, تو پھر عمران خان اس کا مطلب ہے اس لیے کیسز بنا رہے تھے کہ ان کو بالکل ان کی میں کلنگ کر دوں تاکہ یہ مجھا کے نہ پکڑے. تو یہ تو ایک ویشیس سائیکل پہ ہے, ہم اسی میں گھومتے رہیں گے دائرے کی صورت میں. آپ نے اصلاح احوال کب کرنا ہے؟ عمران خان تو پہلی بار پاور ہے, پہلی بار مار کھا رہا ہے اور اچھی خاصی مار کھا رہا ہے. چلیں کچھ اور کھانے دیں, صحیح دبا کے کھانے مار. یہ تو وہ جماعتیں ہیں جو مار کھا کر سیکھ کر اقتدار میں آئی نا. ان کو تو کم از کم ان غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے تھا. ان کو تو سیاست کے اندر غیر فطری محرکات کو داخل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. سیاست کو سیاست سے چلنے دینا چاہیے تھا نا. سو اصل جو ان سے بات یہ نا, I agree with you کہ آئیڈیلسٹکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کا گلہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا تھا آج سے تقریباً کوئی 18 سال پہلے. وہ کہتے ہیں ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا تھا جس میں یہ طے پا گیا تھا کہ سیاسی اختلافات کو اس حد تک نہیں لے کے جائیں گے کہ ایک دوسرے کو کرش کر دیں یا ذاتی دشمنیوں تک آ جائیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو ماحول تھا اس کو خراب کیا پی ٹی آئی نے, جس کو ہیڈ کر رہے تھے عمران خان صاحب. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے, ہمیں چور ڈاکو کہتے تھے, مذاکرات پہ بیٹھتے ہی نہیں تھے, مفاہمت کی بات ہی نہیں کرتے تھے, اس کو گناہ سمجھتے تھے. تو جب سروائیول کی نہج تک بات پہنچ جائے کہ یا تم اور یا میں,
تو پھر ایکسٹریم سچویشن ہی کریٹ ہوتی ہے نا. ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ اگر خان صاحب آ گئے, اور وہ یہ کہتے ہیں, وہ خرم دستگیر کا سوڑ بھی آپ ذہن میں رکھیں جس میں خرم دستگیر نے کہا تھا کہ وہ چائنا طرز ماڈل کا حکومت کا لانے کا پلان تھا 10 سال کے لیے, اور اس کے بعد ایک میسو لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہوتی. تو پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر عمران خان آ گیا اور اسی ماڈل کے ساتھ آ گیا, اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ صدارتی نظام کی باتیں بھی ہو رہی تھی پاکستان میں, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو کرش ہو جائیں گے. تو مے بی انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم کرش ہو جائیں, اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم انہیں کیوں نہ کرش کر دیں. دیٹ از دی انفارچونیٹ ریالٹی آف آور پالیٹکس, آئی بلیو. دیکھیں مختصر میں صدارتی نظام پر پھر جو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی, دیکھیں صدارتی نظام اگر آ جائے اس ملک میں تو صدارتی نظام جمہوری نظام کا یہ حصہ ہے نا. ہم ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی میں پارلیمانی نظام میں اس وقت ہے. صدارتی نظام بھی جمہوری, دنیا میں 50 سے زائد ملکوں کے اندر صدارتی نظام ہے, کامیاب صدارتی نظام ہے. وہ کوئی فاشزم کا نظام تو نہیں ہے نا. اگر وہ نظام بھی کو لے آتا تو کسی طریقے کار سے لے کے آنا تھا نا. عمران خان نے یہ تو نہیں کہ اس نے کوئی ہنٹر اٹھا کے اور لوگوں کی پشت پہ مار کے کہنا تھا کہ صدارتی نظام لاؤ. وہ اس کا کوئی ضابطہ ہوتا, کوئی طریقہ ہوتا نا, ایسے تو نہیں آ جانا تھا. جہاں تک چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہے, بالکل انہوں نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی, لیکن اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بیرسٹر صاحب, یہ جو سرداری صاحب نے مال روڈ لاہور پہ کھڑے ہو کے 2014 میں کہا تھا کہ نواز شریف ایک ناسور ہے, صحیح ہے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کہا تھا, پہلے نہیں کہا تھا. صحیح ہے, ٹھیک. یہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آصف زرداری تمہیں لاڑکانہ, پشاور, لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا. اور سر وہ سیاست کھیل رہے تھے نا امیر عباس صاحب, وہ سیاسی تقریر تھی نا. پھر اس کے بعد کدھر گھسیٹا آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ, اور پیٹ پھاڑ کے پیسہ کدھر نکالا؟ نہیں نکالا نا. تو وہ عوام کو بیچنے کا منجن اور ہوتا ہے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمران خان نے بھی تو احتساب کا منجن نہیں بیچا نا. اگر اس نے احتساب کیا ہوتا تو نظر آ رہا ہوتا نا اس نے کیا احتساب کیا. کر بھی نہیں سکتا تھا نا. وہ خان صاحب تو کہتے ہیں, عمران خان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, وہ یہ بھی کہتے ہیں عمران خان احتساب کیا. یہ تو دیکھیں, once a compromise is always a compromise. ٹھیک, لیڈرشپ compromise. اجازت دیجیے گا میں ذرا عارف چوئی صاحب کا بھی. عارف چوئی صاحب, I want you to give your opinion over the present political scenario from a legal point of view. بہت بات ہو رہی ہے کہ ملک میں آئین قانون کی جو وہ امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ آپ دیدہ ہو رہے ہیں, اور وہ ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو کہ حیران کن ہے. تو اس ساری صورتحال میں ایک جورسپروڈینشل پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا, کیونکہ مجھے جین آسٹن کی وہ قانون کی ڈیفینیشن بھی یاد آ رہی ہے, دیٹ لا از دا کمانڈ آف دا سوورن بیکڈ بائی سینکشن. تو کیا ابھی پاکستان جو ہے وہ اسی فیز میں ہے, اور پاکستانیوں کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ کیونکہ آسٹن کی ڈیفینیشن کے بعد اس کی پھر ایوولوشن ہوئی تھی, تو اس میں پھر رائٹس اور بہت ساری چیزیں انٹر ہو گئی تھی. لیکن آسٹن نے کہا تھا لا از دی کمانڈ آف دا سوورن بیکڈ بائی سینکشن, یعنی کہ جو اقتدار میں اس کا حکم ہے, اور اگر نہیں مانا جائے گا وہ حکم تو اس کی سزا ہوگی. تو ابھی ہم اس سٹیج پہ ہیں, آپ کے خیال میں؟ بیرسٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام لاہور آپ نے کیا تھا, میں تھا اور سردار لطیف کھوسہ تھے. جی جی. سردار لطیف کھوسہ, یہ آپ کا سوال یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے. میں نے آپ سے صاف طور پر کہا تھا کہ بیرسٹر صاحب انتخابات نہیں ہوں گے, اور کھوسہ صاحب بڑا زور سے کہہ رہے تھے جی ہو ہی نہیں سکتا. یاد ہے نا آپ کو؟ جی 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 جی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ میں نے اس طرح کوئی نجومی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ وہ بالکل میں جانتا ہوں اپنی عدالتوں کو اور اپنے عدالتی نظام کو پوری طور پر, یعنی 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے میں نے اس سسٹم کو دیکھا ہے, اور آپ نے بھی کافی عرصے سے اسے دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر یہ جو ساری چیزیں چلتی ہیں نا جناب, اس کے بیک ڈور ہمیشہ کچھ اور چیز چل رہی ہوتی ہے, فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اندر قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر پاکستان کی جوڈیشری میں کوئی ہمت ہوتی, کوئی دم خام ہوتا, تو یہ جو فیصلہ کیا تھا اس پر عمل درآمد کرا سکتے. اس پہ عمل درآمد نہ ہونا تھا, نہ ہوا, نہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے نہ صرف پارلیمنٹ میں قراردادیں ان کے خلاف منظور کی, بلکہ اتنی گالیاں اور اتنی غلیظ زبان استعمال کی کہ جس سے دنیا میں توہین عدالت کا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا. یعنی اس طرح کی چیز تو کبھی توہین عدالت میں بھی نہیں آئی تھی جس طرح کی انہوں نے
ان کے بارے میں زبان استعمال کی اور پھر بتا دیا کہ جناب آپ جو کرنا چاہیں کر رہے، ہم قانون کی پرواہ نہیں کرتے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور ہر جگہ عدالتوں کے اندر سے لوگوں کو اٹھا کر اور پھر اس کے بعد ہر فیصلہ جو ہے آپ بیل دے رہے ہیں اور باہر سے وہ جا کے پکڑ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اندر عدالت کے رو رہے ہیں، آنکھوں میں آپ کی ہے نمی ہے کہ جناب عمران ریاض جو ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہے اور میں کیوں نہیں لا رہے، لے کے آؤ، لیکن کوئی نہیں لا رہا. اور اس کے بعد قانون آپ کے پاس موجود ہے، طاقت آپ کے پاس اور اختیار آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہ اختیار استعمال نہیں کر رہے، تو کوئی تو ہے جو آپ کو اس اختیار کے استعمال سے روک رہا ہے. اور اگر آپ کے اندر خود طاقت ہوتی، کردار کی طاقت ہو، تو اس کے راستے میں کوئی چیز ایسی آ نہیں سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان میں ہمیں اسی نظام کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اور یہ بالکل خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور اس انداز سے ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے تو پاکستان میں کوئی جو یعنی بالکل کاربن کاپی جس طرح ہوتی تھی، آج کل اسے کاپی پیسٹ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی سسٹم جو آج سے پہلے نظر آ رہا تھا، ایم کیو ایم حقیقی بن رہی تھی، آج پی ٹی آئی بن رہی ہے. اس سے پہلے بھی اور آج بھی یہ سلسلہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ. اچھا پھر ایک اور بات، یہ کیسی بات ہے کہ ہم نے 9 والا واقعہ 9 مئی والا اسے ہر ایک نے بائی کر دیا ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایگزیکٹلی جو موقف حکومت وقت ہے اسے آپ تسلیم کریں، جبکہ اس کے 2 پہلو موجود ہیں. اور ایک پہلو وہ ہے جو نظر آتا ہے کہ آپ نے اس بھونڈے طریقے سے گرفتار کیا عمران خان کو، اور اس کے بعد وہ بیچارہ آپ کے پاس اس کی ساری قیادت آپ کے پاس ہے، اور اس کے بعد چند لوگ جو ہے وہ جا کے وہاں جا کے چرگیزی کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بھی یقیناً شامل ہوں گے، اور آپ اس کی تحقیقات نہیں کرنا چاہتے. اسے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل تو ملنا چاہیے. میں یہ بالکل سمجھتا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. ابھی آپ نے دیکھا جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ دونوں نے پریس کانفرنس کی اور 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اور مستعفی ہونے کا اعلان کیا. شرک پوری صاحب جی دیکھیں، جیسے جمشید چیمہ صاحب ابھی اظہار کر رہے تھے، اسی پوائنٹ کی طرف میں شروع میں ڈسکس کرنے لگا تھا کہ یہ بیانیہ پبلک کے اندر جو فوج کے خلاف ایک ری ایکشن پیدا ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو عمران خان صاحب نے غلط بیانیہ شروع کیا کہ یہ نیوٹرلز اور یہ میر جعفر، میر صادق، حالانکہ پاک افواج کے کسی افیسر کا عدم اعتماد میں 1% بھی رول نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے کو ثابت کر دیں، میں تو خود حصہ رہا ہوں. اور پھر امریکہ کا وہ لہرانا شروع کر دیا، حالانکہ ٹھیک ہے سائفر آیا، لیکن وہ ایک روٹین ہے. اس کو آپ گلی چوراہے کے اندر اس طریقے سے کہ امریکہ کے ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، تو کیا وہ آخر سوچیں گے نہیں کہ یہ بندہ کیسا ہماری بخات؟ مجھے اب یہ بتائیں، جس طرح پی ٹی آئی والے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں کرتا ہوں نا، تو ملٹری کو جو ایک انسلٹ کرنا شروع کر دی کہ نوجوانوں کے اندر وہ یونیفارم جو ہے وہ ایک نفرت کی علامت بن گیا کہ جیسے یہ ہمارے دشمن ہے. تو یہ ایک خاص صاحب نے ایک غلطی کی جس کو بطور خاص میں مسلسل اعتراض کرتا رہا، اور اینڈ پھر رزلٹ جو ایکسیڈنٹ ہوا 9 مئی کا، اس کے بعد تو انتہا ہو گئی نا. اب جو کچھ ہو گیا وہ تو اپنی جگہ پہ. آج اگر آپ عمران خان کے ساتھ ہوں، آج اگر ہوں، کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں، میں مہینہ پہلے انہیں مشورہ دے چکا تھا کیا کہ ان کی طبیعت میں جو سختی ہے اور طبیعت کے اندر جو لچک نہیں ہے، پرنسپلی تو وہ ان کا ویژن ٹھیک ہے کہ جانا کدھر ہے، لیکن کس طریقے سے جانا ہے، یہاں وہ غلطیاں کرتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یا تو آپ روپوش ہو جائیں یا امام خمینی کی طرح ملک چھوڑ دیں، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. میرا مشورہ ماننا ہوتا، اتنے بچے آج شہید نہ ہوتے، یہ 9 مئی والا واقعہ بھی نہ ہوتا. اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ پارٹی کی قیادت چھوڑ کے اللہ کریں اور پارٹی شاہ محمود قریشی صاحب کو سپرد کریں یا جس کے بھی مناسب سمجھتے ہیں. چلیں، عارف چوئی صاحب، آپ نے سنا جلیل شرک پوری صاحب کو، آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان آرکیٹیکٹ جو ہیں جنہوں نے یہ سارا پروگرام بنایا اور جس طرح سے انہوں نے پہلے دن کہا تھا
کہ ہم دونوں میں سے ایک رہے گا، یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے، انہوں نے بڑے خوبصورتی سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ الیکشن والی بات کہیں دور چلی گئی کہ پاکستان کے اندر یعنی 70% علاقے جو ہیں، جو دو حکومتیں چل رہی ہیں بغیر یعنی آئین اور قانون کے، ان کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کا حکم جو ہے اس سے کس طرح عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، اور توہین عدالت جو کی جا رہی ہے مسلسل، اس کا کوئی علاج ہے، اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور غربت جس گہرائی تک چھو رہی ہے پاکستان کو، اور جس طرح عام آدمی بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے، یہ سارے ایشوز جو ہیں ثانوی ہو گئے۔ اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ایشو بن گیا ہے، اور اس پہ ہر وہ شخص خاص طور پہ جو انویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ اس انداز میں آ کے بات کر رہا ہے، اور اس بات کو بھی بھول رہا ہے کہ لوگوں کی میموری اتنی شارٹ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی بات ہے کہ جو منصوبہ تھا عمران خان کو ختم کرنے کا، اس کے اوپر جتنے باقی سارے طریقے تھے وہ کارگر نہیں ہو سکے۔ یہ بہت کارگر ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں، کبھی آج تک سیاسی میدان کے اندر سے کسی کو اس طرح آؤٹ نہیں کیا جا سکا، جس کو بھی نہ ظلم بھٹو آؤٹ ہوا، ٹھیک ہے نہ جی، عمران آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا جو کہہ رہے ہیں عارف چوہے صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ